अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन चैनल प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम है एजेंडा पाकिस्तान। मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासत में, ये एक इंतहाई अहम मौजू है क्योंकि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बदलने के अब अंदेशे ज़ाहिर होने लगे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की जानिब से जो मुनक्किद नहीं हो पा रही थी उसके भी इम्कानात रोशन होते चले जा रहे हैं और चंद दिन कबल बड़ी एक अहम सूरत हाल पेश आई जब मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा ने एक बड़े अवामी इज्तिमा के अंदर ये तमाम तर बातें वाज़े कर दी कि 2018 के इलेक्शन में उनसे मैंडेट को छीना गया है और अपने मैंडेट को वापस हासिल करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम सड़कों पे आने का बाकायदा ऐलान कर चुकी है। अब सिर्फ सवाल ये रह गया है कि मुस्लिम लीग नवाज़, जिसमें मरियम नवाज़ सबसे ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही हैं और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ जो कि सूरत हाल को बहुत डिप्लोमेटिकली लेकर चलना चाहते हैं ताकि सूरत हाल इस हद तक ना बिगड़े कि नैब की जद में वो मजीद आएँ, और एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो विफाक से अपनी अंडरस्टैंडिंग कराची पैकेज के नाम पर डेवलप कर चुकी है और शायद अंदरूनी तौर पर सूरत हाल पैदा हो जाए कि पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अल्फाज की हद तक, बयान की हद तक तो रहे लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कर सके। क्या पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल रहेगी, इस पे आज हम बात करेंगे एजेंडा पाकिस्तान में। और जो शख्सियत, जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमों में और सहाफ़ती सर्किल में वो अपना एक नुमाया मकाम रखते हैं। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ अखबारात और टेलीविज़न चैनल से वाबस्ता रहे हैं और बहैसियत तज्ज़ियाकार पाकिस्तान के मुख्तलिफ कौमी चैनल्स पे हम इन्हें देखते और सुनते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब मियाँ तारिक साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने वक्त दिया प्राइम कनाडा टीवी के लिए। इब्तिदा में यहीं से करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब का टेन्योर मुकम्मल होने की अब बातें एक मरतबा फिर ज़ेरे गर्दिश हैं। जो एक मरहला हमने देखा बाजवा साहब के एक्सटेंशन के वक्त, उसमें तो हमें दिखाई दिया कि इमरान खान साहब शायद अपने लिए सेफ साइड क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उसमें क्या आप देख रहे हैं चैलेंजेस रहेंगे इमरान खान को? बहुत शुक्रिया उमर। इशू ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो है बड़ी अनप्रडिक्टेबल होती है और पाकिस्तान में माजी में सिर्फ टेन्योर पूरे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर किसी ने भी आज तक कभी टेन्योर अपना पूरा नहीं किया। और अगर उसको देखा जाए कि जी पीपल्स पार्टी ने अपना टेन्योर पूरा किया तो उसमें भी 2 प्राइम मिनिस्टर रहे, राजा साहब अशरफ, परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी। मुस्लिम लीग का अगर टेन्योर देखा जाए वो पूरा हुआ तो उसमें भी मियाँ नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी, मियाँ साहब को वो नायल करार दिया गया तो उस वक्त शाहिद खान अब्बासी साहब आए। सही। बल्कि मुझे याद होगा कि हम पनामा पे एक प्रोग्राम कर रहे थे तो आपने कहा था क्या होगा, मैंने कहा जी पनामा कुछ दिनों के बाद हमारे अपने लोगों के लिए, जुडिशरी के लिए कालक साबित होना शुरू हो जाएगी। सही। क्योंकि अभी तक पनामा में सिवाय इसके कि मियाँ नवाज शरीफ के अलावा किसी को कोई वो नहीं किया गया। तो अब आते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है, देखें इमरान खान साहब का जो विजन था, जो दावे थे, वो बिल्कुल उसी तरह था कि वो मैं इसकी एग्जांपल कुछ यूं दूंगा कि उन्होंने कोशिश तो बड़ी की लेकिन उनसे हुआ कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं, बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने कभी कोई यूनियन काउंसिल होल्ड नहीं की, उन्होंने कभी कोई मिनिस्ट्री होल्ड नहीं की, उन्होंने कभी कोई ऐसा वो नहीं किया। एक शौकत खानम था जो कि अवाम के पैसे से, उन्होंने अपने जाती पैसे से नहीं, अवाम के पैसे से बनाया था और उसका वो उनके पास क्रेडिट था। शौकत खानम बनाना, शौकत खानम का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो उसको चलाता है, वो चलाना बहुत आसान काम है। बट पाकिस्तान की मसाइल कुछ और हैं, सर्कमस्टेंसेस कुछ और हैं, यहाँ पे हमारे नेबर जो पॉलिटिक्स है वो कुछ और है, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान के साथ कुछ और है जिसमें पाकिस्तान अक्सर शिकार रहता है। बल्कि याद होगा कि हम अक्सर इन चीज़ों पे जब बात करते थे कि पाकिस्तान पर ज़्यादा फोकस जो होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का होता है कि पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए। हमारे यहाँ मुल्क बड़ा अच्छी तरह टेक ऑफ की तरफ जा रहा था, हम तरक्की कर रहे थे, तो ये सारा चोर डाकू का कहानी करके हमने वो कर लिया। लेकिन अब सिचुएशन जो है उन्हीं चीज़ों का सामना इमरान खान साहब को, बिकॉज ऑफ दैट देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक कोई ऐसा कारनामा या कोई ऐसा अवाम के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकी कि जिसपे अवाम खुश हों। इस वक्त कराची से लेकर खैबर तक और कश्मीर से लेकर गवादर तक, इवन हर जगह हर शख्स एक आम आदमी जो है बहुत परेशान है। नहीं, ये जो कहते हैं करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से हम 3 अरब पे लेकर आ रहे हैं। सर मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल। एक चीज है कि आपके घर में आपने के घर में जो है सामान आता है 10,000 का, ठीक है ना, तो आपकी जेब से 10,000 खर्च होता है। उसके बाद आप उस चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर 50,000 का बेच दें तो वो आपका चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पैसे आते हैं। करंट डेफिसिट, जब आपके पास बिजनेस ही नहीं होगा तो करंट डेफिसिट
تو ختم ہی ہوگا نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاں جو معاشی سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں, وہ ایک مجرمانہ جو کارروائی ہے. دنیا بھر میں کرنٹ ڈیفیسٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. کرنٹ ڈیفیسٹ اگر آپ کا $50 ارب بھی ہو, کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. کہ آپ کے ہاں جو باہر سے چیزیں آتی تھی ان پر جو ٹیکس لگتا تھا, آپ کا جو ٹیکس ایئرپورٹ پہ کیا جاتا تھا, جو پورٹس پہ ہوتا تھا, وہ ختم ہو گیا. وہ آپ کی انکم ختم ہو گئی. پھر یہ تھا کہ وہ معاشی سرگرمیاں, ایک عام آدمی نے اگر 10 لاکھ کا سامان منگوایا ہے, وہ اس نے مارکیٹ میں بیچنا ہے, تو اس نے بیچنا 15 لاکھ کا, اس کے پاس 15 آئے گا, وہ 15 کا پھر دوبارہ سامان منگوائے گا. وہ جو ایک معاشی سرگرمی ہے یا معاشی سرکل تھا, وہ ختم ہو کے رہ گیا. اب میں اس پہ یہ کہوں کہ اس پہ ڈھول بجاتا رہوں, جی ہم نے تو کرنٹ ڈیفیسٹ وہ ختم کر دیا ہے. کرنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیا آپ نے. آپ کے ملک میں جتنا قرضہ آپ نے لیا ہے, کہ آپ کو وہ پتا ہے کہ آپ نے کتنا قرضہ لیا ہے؟ آپ نے پچھلی گورنمنٹ نے جتنا 5 سالوں میں قرضہ لیا ہے, اس سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے 2 سالوں میں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے پاس آپ نے کوئی پروجیکٹ نہیں ایسا کیا کہ جو پچھلی گورنمنٹ نے, کہ اگر کیا جائے نا. دیکھیں ان کے پاس ایک چیز تھی جس کو میں شاید کچھ دنوں کے بعد, میں اکثر جو بات کرتا ہوں, بہت دنوں کے بعد کچھ لوگ اور بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ والی باتیں, کہ میاں نواز شریف کو یہ اندازہ تھا کہ مجھے 5 سال پورے نہیں کرنے دیں گے. تو انہوں نے اپنے جتنے بھی پروجیکٹ تھے وہ 3 سالہ منصوبہ بنائے. انہوں نے موٹر ویز جتنی بنائی وہ 3 سالوں میں, سیالکوٹ موٹر وے ہو, وہ ہزارہ موٹر وے ہو, وہ ملتان سکھر موٹر وے ہو, وہ 3 سال کے پروجیکٹ کے طور پر انہوں نے کام کیا, اور وہ انہوں نے کامیاب کیے. بجلی کے جتنے پروجیکٹس انہوں نے لگائے, آپ کے نیشنل گریڈ میں 12,000 میگا واٹ بجلی. تو اس کا کیا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ اب اگر عمران خان یہ 2 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ 3 سالہ پروجیکٹ ہے, کراچی پیکج کی اگر میں بات کروں تو کہتے ہیں جی 3 سالوں کے اندر کراچی میں تبدیلی دکھائی دے گی. جنرل باجوہ کے بھی اسی سے متعلق تو کیا ان کو گارنٹی ہے کہ ان کے 5 سال پورے ہوں گے؟ نہیں. نمبر 1, پہلے تو میں کراچی کے عوام کو بڑی مبارکباد دوں گا کہ آپ کو ایک ایسا لالی پاپ دے کے گئے ہیں عمران خان صاحب, کہ جو شاید مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ جو ہے, ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے, وہ 8,000 ارب ہے. ٹھیک ہے, آپ 11,000 ارب جو ہے, 1100 ارب یہاں کراچی 800 ارب ہے, اور آپ 1100 ارب روپے صرف کراچی میں دے کے چلے جاتے ہو. اناؤنس کر کے جاتے, دوسرے دن بلی تھیلے سے باہر آ جاتی کہ جی 8 ارب تو دے گا وہ سندھ گورنمنٹ اور 4 ارب ہم دیں گے. اور مزے کی بات ایک منسٹر صاحب یہ بھی فرما دیتے ہیں, وہ ہم نے تقریباً کوئی جی 100 ارب تو خرچ بھی کر دیا کراچی کے اوپر. کہاں خرچ کر دیا, کہاں سے آیا وہ پیسہ, اور کدھر خرچ ہوا, کراچی کی کس جگہ پر خرچ ہوا؟ بات یہ نہیں ہے. خان صاحب جو کرتے تھے نا دعوے اپوزیشن میں رہ کے, اسی طرح کے دعوے اب کرتے ہیں, یہ ہو گیا, یہ کر دیں گے, وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک اس ملک میں ایک رتی برابر بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ فیس بک پہ وہ ڈیم بن گئے, فیس بک پہ درخت لگ گئے, تو وہ والا کام ہے فیس بک پہ, یا اس پہ صرف پودے لگے اور وہ شیلٹر ہوم, پودے بھی شیلٹر ہوم. یار مجھے ایک چیز بتائیں, فار ایگزامپل ایک سرکاری جگہ خالی پڑی ہے, ہم نے ایک کام کر دیا, این جی اوز والے کام ہو گئے, وہ این جی اوز والا کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, میاں نواز شریف لیپ ٹاپ دے رہے تھے تو وہ چور تھے, اب آپ ایک سالن کی پلیٹ دے کے تصویریں بنوا کے وہ خوش ہوتے تو آپ حاجی بن گئے. آپ نے چینی کے, جو آپ نے پاکستان کا میگا ترین سکینڈل ہے چینی کا, وہ جو سبسڈی دی وہ کرپشن نہیں ہے. جو اس سبسڈی کی آڑ میں مہنگی چینی بیچی جا رہی ہے, ابھی تک بھی 110 روپے کلو سے تک پہنچ گئی تھی چینی. آٹا جو آپ کا 100 روپے کلو تک بک رہا ہے. یہ جو کرپشن ہے, یہ اس کرپشن کے ذمہ داران جو سارے خان صاحب کے ارد گرد بیٹھے. اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ علیم خان کا بھی نام آتا ہے, اس میں ان کے بہت اپنے قریبی دوستوں کا بھی نام آتا ہے, تو ترین صاحب کے نام کے آنے کے بعد جو ہے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں بیلنس بھی چل رہی ہیں. نہیں, ترین صاحب کے نام کے کوئی بیلنس نہیں چل رہی. مجھے یہ بتائیں, نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے؟ نیب نے کون سے ایسا کیس کھولا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جس میں انوالو تھے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت سچویشن یہ کریٹ ہو چکی ہے کہ ایک دو اپوزیشن کی جماعتیں, جو اپوزیشن کی جماعت ذرا باہر نکلتی ہے حکومت کے خلاف, اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کیس ہو جاتا ہے, وہ اندر ہو جاتے ہیں لوگ. بات صرف اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی, آرمی چیف کا بیان بنتا ہی نہیں ہے معیشت کے اوپر. آرمی چیف کا کام ہی نہیں ہے ہمارے یہاں معیشت میں. ٹھیک ہے, اکانومی کو ڈیفنس سے جوڑ دیتے ہیں. نہیں سر, اکانومی کو کس طرح ڈیفنس سے دیکھیں آپ کا انٹروڈیوس کروایا گیا, تب سے تو سر سی پیک انٹروڈیوس کروایا گیا. سی پیک ایک پبلک جو ہے پروجیکٹ ہے, اور رہی بات اس کو اگر آرمی سے جوڑنے کی بات ہے تو آپ کا ڈیفنس تو ناقابل تسخیر ہو چکا ہے. یہ سابق آرمی چیف نے بھی کل جدہ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ڈیفنس ناقابل. آپ جہاز بھی بنا رہے ہیں, ٹینک بھی بنا رہے ہیں, سب کچھ بنا رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے آپ کی معیشت کہاں ہے. آپ 5.8 جی ڈی پی پہ کہتے ہیں جی معیشت خراب ہے, اور -4.4 پہ آپ کہتے ہیں کہ جی معیشت اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. کہاں سے بہتری کی طرف جا رہی ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے, ہمارے ملک میں لوگ ہم سننا نہیں چاہتے, ہم سچ برداشت نہیں کرنا. ہم نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر لیا ہے.
ہماری ان غلط پالیسیوں سے پولیٹکس میں انٹروین کی وجہ سے وہ اداروں کی ہو. میاں صاحب اگر اتنی بری حالت ہے تو پھر یہ مریم نواز صاحبہ اور میاں صاحب سے بھی روابط ہوئے, فضل الرحمان سے ڈائریکٹ ان کا رابطہ ہوا ٹیلیفونک, تو پھر کیوں نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ علاج کروائیں پھر آئیں؟ میاں صاحب کو آ جانا چاہیے, بڑا اسٹیپ لے لیں. اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے, نے تو پہلے ہی اپنے اسمبلی سیشن کے اندر بول دیا تھا کہ کنٹینر میں خود دوں گا, آئیں میرے خلاف احتجاج کریں, تو پھر کیا وجوہات؟ سر آپ کو یاد ہوگا جب کنٹینر خود دینے کا دعویٰ کیا تھا تو جب یہ لوگ گئے تھے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان والے, تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا, یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. بات یہ کہ خان صاحب دھرنے دینا اور احتجاج کرنا جانتے ہیں, احتجاج ان کے خلاف ہو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان میں میڈیا کا کیا حال ہے وہ آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میڈیا پر کوئی خبر ان کے خلاف کیسے چلتی ہے اور کیا ہوتا ہے حکومت کے خلاف. ماضی کی حکومتوں, پیپلز پارٹی کا دور میں کہتا ہوں سب سے اچھا, ان کو جو مرضی کہتے رہو, انہوں نے کبھی کچھ نہیں, نون لیگ بھی کرتی رہی ہے, لیکن سب سے زیادہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں میڈیا ہاؤسز جو ہیں یا میڈیا پاکستان کا وہ اس وقت سمجھ لیں کہ تالا لگا ہوا ہے اور بغیر مرضی کے ان کے جو چیز وہ چاہتے ہیں وہی دکھائی جاتی ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج یہی سچ دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہے, تو کل کو جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے پھر لوگ یہ بڑا روئیں گے, کیونکہ ان کو ان مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے کہہ لیں کہ موسٹلی جو ہیں وہ ہیں جن کو کوئی تجربہ نہیں تھا میڈیا کا یا پالیٹکس کا. باقی ان کے ساتھ وہ لوگ آگئے جو ہر پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور نئی گورنمنٹ آنے میں اس گورنمنٹ میں چھلانگ مار کے چلے جاتے ہیں. وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ماضی میں کرپشن کے الزامات رہے ہیں. اب مجھے وہ وزیر ہوا بازی کا ایک بیان بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ جی پچھلی حکومتوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. وہ ہر حکومت میں پچھلی 2 حکومتوں میں وہ منسٹر رہے, ایون مشرف صاحب کے دور حکومت میں بھی وہ منسٹر تھے, ٹھیک ہے سرور صاحب. مسئلہ یہ ہے ایک بندہ اپنی جہالت یا اپنی نااہلی کی وجہ سے اگر یہ بیان دیتا ہے کہ جی پاکستان میں پائلٹ جعلی ہیں, پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی ہیں اور پاکستان کے جعلی پائلٹس پاکستان, اس کا کیا ہوا؟ انٹرنیشنلی آپ کے اوپر پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں. اب میں اس کا نتیجہ بتا دیتا ہوں. آپ کے ہاں 4 سے 5 ایک برٹش ایئر لائن, ایک ترکش ایئر لائن وہ آ رہی ہیں جو آپ کا انٹرنیشنل جتنا بھی آپ کا وہ ہوگا آپریشن ہوگا وہ چلائیں گی. بات یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک ایسی سازش کی ہے جس سے پی آئی اے کا جو رہا سہا صحیح کسر تھی وہ اس کا بھی بیڑا غرق کیا. ایک نیشنل ادارہ جس نے دنیا کی 65 ایئر لائنیں بنائی ہیں اس کا اپنے بیڑا غرق کر دیا. ایک شخص کی جس کی اپنی ڈگری کے بارے میں بھی مشکوک ہے اس کی وجہ سے. بات یہ ہے کہ آپ نے اداروں کو بنانا ہے, انسٹیٹیوشنز کو بنانا ہے, آپ نے انسٹیٹیوشن کو تباہ نہیں کرنا. اور یہاں موجودہ حکومت کے دور میں آگے تو یہ ہو گیا ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا جائے. وہ جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا 200 ارب آ جائیں گے پاکستان میں, ان کے اپنے ادارے میں 120 ارب روپے کی کرپشن ہے, جس میں وہ پاکستان پوسٹل سروسز میں 120 ارب روپے کی کرپشن ہے. وہ کہاں گئی, کیوں ہوئی, کیسے ہوئی؟ بات یہ کہ اب یہ ان کے جانے کے بعد جو کیسز کھلیں گے نا وہ شاید آپ کبھی کرپشن کے, آپ کو نواز شریف اور پیپلز پارٹی والے تو پھر حاجی نظر آئیں گے ان کی کرپشن دیکھنے کے بعد. اور رہی بات ان کے 3 سال مزید پورے کرنا, خان صاحب نے جو سب سے پہلے 100 دن مانگے تھے, 100 دن کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے 3 مہینے نہیں, پہلے انہوں نے 3 مہینے مانگے تھے, 60 دن مانگے, پھر 100 دن ہو گیا, 100 دن سے پھر 1 سال پہ چلے گئے, 1 سال سے دوسرے سال بھی ہو گیا. ابھی تک کیا کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب ویژنری لیڈر ہوتا ہے نا اوپر تو پھر کام ہوتے ہیں, جب ویژن ہی نہ ہو تو پھر کام نہیں ہوتے. اچھا اب یہ بتائیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں قریب کیا ہونے والا ہے؟ مطلب یہ صرف باتیں ہی رہیں گی یا اپنا ٹینیور اسی طرح کھینچتے رہیں گے یا واقعی ایک بڑے چیلنج کا سامنا رہے گا؟ عمر بڑی بدقسمتی ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس خصوصاً پاکستان کے خلاف جو عالمی قوتیں ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا شکنجہ کس رہی ہیں. ہمارے ان لوگوں کو, اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہے. یہ شاید سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اور کچھ نہیں ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے رہ لے گا. بات یہ کہ جب ملک نہیں رہے گا تو پھر بڑی مسائل اور مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اس ملک کی بقا اور سلامتی کا صرف اور صرف اس وقت ایک حل ہے. دیکھیں جی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ بڑے انتہا پسند. میں انتہا پسند نہیں ہوں, اس کا حل اور کوئی نہیں ہے. باہر سے آ کے فرشتوں نے نہیں اس ملک کو ٹھیک کرنا. آپ آج ایک قانون, عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف کھڑے ہو کے آئے تھے نا, یہ نعرہ انہیں کہ کل اسمبلی سے ایک قانون پاس کروائیں کہ آج کے بعد جو کرپشن کرے گا اس کے لیے سزائے موت ہے, کل پاس کروائیں. ان کی آدھی اپنی پارٹی ان کی ساری ان کو مر جائے گی اس چکر میں, کیونکہ جتنی کرپشن آپ کو پتا ہے کہ آج سے 4 سال 3 سال پہلے ان کے آنے سے قبل جو تھا, 2 سال کی بات کر رہا ہوں, جو ایک نارمل نیبرول کی ٹیبلٹ تھی, ٹھیک ہے, 25 سے 30 روپے کے پتہ آتا تھا, اس وقت وہ 140 روپے کا مل رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. زینکس
زینکس جو ہے ایک ایسی ٹیبلٹ ہے کہ جو ایک نارملی اس کا میرا خیال ہے پتہ جو تھا 80 سے 100 روپے کا ملتا تھا, اس وقت 4-4 ہزار روپے کا بکا ہے وہ پتہ, ٹھیک ہے. آگیا اسی طرح جان بچانے والی ادویات جو ہیں وہ 10-15 دن کے بعد ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں ایک ٹیبلٹ یوز کرتا ہوں کہ جب مجھے کوئی تھروٹ انفیکشن یا کچھ ہوتی تو مجھے وہی ٹیبلٹ سوٹ کرتی ہے. جب میں لیتا تھا آج سے 3 سال پہلے 2.5 سال پہلے تو وہ تھی 80 روپے کی, اس وقت 460 روپے کی مل رہی ہے وہ 5 گولیاں ٹیبلٹس. بات یہ ہے کہ اس ملک میں آپ کریں, وہ بالکل کریں, آپ اس ملک میں نظام یکساں لائیں, آپ اس ملک کو کے سسٹم کو ٹھیک کریں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پر 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے کا بل جو ہے کم ہے, 101 یونٹ استعمال کرنے والے کا ڈبل ہو جاتا ہے, 202 یونٹ پہ اس کا 4 گنا ہو جاتا ہے. اسی طرح گیس اور بجلی کے معاملات میں یہ ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے. او بھائی بات یہ کہ دنیا بھر میں ایک فارمولا ہے, جتنی زیادہ کسی چیز کی کنزمپشن ہے اس کا ریٹ کم ہوتا جاتا ہے. آپ بجلی کا ریٹ آپ پر یونٹ ایک سیم ریٹ مقرر کر دیں, چھوڑ دیں اس بات کو کہ جی 200 یونٹ استعمال کر رہا تھا آپ ایک, او بھائی ایک 400 یونٹ کے بعد اگر کسی بندے کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے اور اس کے گھر میں 24 گھنٹے بجلی چل رہی ہے, 400 یونٹ کے بعد تو وہ بیچارہ تو اجڑ جائے گا ویسے ہی, کیونکہ اس کو 50,000 کا 60,000 کا بل آئے گا, وہ کہاں سے دے گا؟ صحیح ہے. ایک مزدور جس کی پوری مزدوری آپ کے یہاں 12,000 روپے تنخواہ ہے, اس کو 25,000 بل آ رہے ہیں, وہ کہاں سے دیں گے؟ لوگ تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مزدوروں کو اور عام آدمی کو زہر کے ٹیکے دے دیں وزیر اعظم اور مر جائیں لوگ. میں کل ہی ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ہم مر جائیں وہ زیادہ بہتر ہے. خان صاحب کو خوشی ہوگی شاید اس بات پہ, کوئی غربت اس طرح ختم کریں گے, بے روزگار. اب مسئلہ یہ کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اب بہتری آنا شروع ہوئی. وہ جو بہتری آنا شروع ہوئی ہے وہ کہاں ہے؟ سٹاک ایکسچینج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے, تو بھائی جان کل تک تو آپ یہ کہتے تھے کہ نواز گورنمنٹ نے مصنوعی طور پر سٹاک ایکسچینج کو اوپر رکھا ہوا ہے, مصنوعی طور پر ڈالر کی قیمت نیچے رکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب آپ بھی یہی کرنے جا رہے ہیں جب آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ -4 IMF سے قرضہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے, اور آج دیکھیں مسئلہ یہ خان صاحب, ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام کی غلط فہمیاں, ایک نہیں بلکہ بہت ساری غلط فہمیاں اب دور ہو جائیں گی. شاید ہم سوچتے تھے کہ عمران خان آئیں گے تو بڑی تبدیلی آ جائے, لیکن وہ ساری غلط فہمیاں کلیئر ہو گئیں کہ خان صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے. خان صاحب اس لیے کچھ نہیں کر سکتے, خان صاحب کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, خان صاحب کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, وہ رات کو ایک آرڈر کرتے ہیں, صبح ہوتے ہیں خود ہی واپس لے لیتے ہیں. یہ کون سا ویژن ہے, کون سی پالیسی ہے, کیا ہے؟ اس طرح بہت ساری چیزیں. آپ نے ایک پنجاب میں ایک بہت اچھا کام ہوا کہ جناب صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان میں اور انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف ایک بل پاس ہوا, ٹھیک ہے, بنیاد اسلام بل. آپ نے وہ رکوا دیا. کیوں؟ آپ اس ملک کے 90% جو مسلمان ہیں, آپ ان کے عقائد ان کی دل آزاری کر رہے ہیں یہ والی چیزیں کر کے. جو لوگ سریعام توہین صحابہ یا توہین اہل بیت کر رہے ہیں, آپ ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ملک میں اس وقت جو ہے 5th جنریشن وار سے آگے بڑھ چکی ہے. انڈینز کا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے, انڈین ایک میجر ہو جی ہم ان کے علماء, تو بات یہ کہ پھر آپ پاکستانی علماء کو بٹھا کے سمجھائیں نا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کی طرف نہ جائیں. یہ سیکٹیرین جو ایشو ہے, پھر جو ہمارے مذہبی پرابلم ہو رہا ہے, تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے جو ادارے کیا سو رہے ہیں, ہمارے اداروں کو نہیں پتا کہ اس ملک میں کون کیا کر رہا ہے. اچھا لاسٹ بس مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہوگی, کوئی مڈ ٹرم الیکشن والی بات پہنچے گی, اپوزیشن کسی حد تک کامیاب ہوگی یا بے بس ہی رہے گی؟ ایک چیز جو میں بڑی کلیئر بتا دوں, میاں نواز شریف گئے نہیں تھے, ان کو بھیجا گیا تھا. ان کو بھیجا گیا تھا. جو بھیجنے والے ہیں نا, جس دن وہ چاہیں گے وہ آ جائیں گے. یہ جو نا کہ مسلم لیگ یہ کہتی ہے, مسلم لیگ یہ کہتی ہے, نہیں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. پرابلم یہ تھی کہ اگر نواز شریف جیل میں مر جاتا نا, تو یہ اس نواز شریف سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا جو جیل میں پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, یا جو ایک پرائم منسٹر رہا تھا, وہ اس سے بہت خطرناک ہوتا. پاکستان میں اس وقت جو پالیٹکس چل رہی ہے نا, وہ اینٹی نواز اور اینٹی پرو نواز چل رہی ہے. پہلے کسی دور میں چلتی تھی پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو والی, اب وہ پرو نواز اور اینٹی نواز ہو گئی ہے. ایشو صرف اتنا ہے, ووٹ کو عزت دو والا نعرہ ہو, یا میاں نواز شریف جس جگہ بھی گیا ہے, جتنے بھی کیسز ہیں ان کے خلاف, وہ سارے کے سارے آپ کو پتا کورٹ سے جا کے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, رہی بات ان کی کہ جی اپوزیشن آگے کچھ کرے گی, اپوزیشن کو جس دن اشارہ ہوگا اپوزیشن کرے گی, اگلے دن عمران خان صاحب سیٹ پر نہیں ہوں گے. اور وہ کیسے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اسے ریزائن, وہ جو کہتا ہے نا میں یہ نہیں کروں گا, وہ انسٹرکشن نہیں لوں گا, یہ نہیں, وہ سب سے زیادہ انسٹرکشن وہ لے رہے ہوتے ہیں. ایون وہ تو کسی تقریب میں جانے سے پہلے بھی انسٹرکشنز لیتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نیریٹو اختیار کرنا ہے. اس وقت نیشنل نیریٹو آپ کو
यूनिटी की तरफ लेके जाना है कि हमने इत्तेहाद को कायम रखेंगे तो हमारा मुल्क कायम रहेगा, वरना बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, आपके ऊपर FATF की एक ऐसी तलवार लटका दी गई है कि जिसकी आड़ में आपके ही जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे आपने उनको बैंड करके रख दिया, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम कैनेडा टीवी के लिए वक्त निकाला और आज एजेंडा पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का एक जायज़ा लिया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत कुछ अवाम के लिए कर भी सकेगी या फिर सिर्फ बातें और ऐसे प्रोजेक्ट जिनसे अवाम को कुछ हासिल नहीं हो पा रहा वही जारी रहेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।